अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जो खुद कुरान में नाम से मरकूज नहीं, लेकिन जिसका जिक्र सुनकर हर मुसलमान का दिल दहक उठता है। हज़रत खिज़र पुरसराइयों में फिफ्टी शख्सियत जिनका कुरान और मज़हबी रवायात में दर्ज किस्सा साहिबों की हकीकत में फर्क बताता है। एक शख्स जो मौत का मज़ा चख चुका है, बेइज़्निल्लाह है। एक शख्स जिसने जब मूसा अलैहिस्सलाम को सबक दिया कि तुम्हारा इल्म समंदर के किनारे कतरे के बराबर है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कुरान और हदीस में ज़िक्र का वाक़या, वो तीन अजीब काम जो मूसा को हैरान करके क्या सिर्फ खिज़र जिंदा है या फरिश्ता है। यहूदियत, मसीहत और मरहूम इन जैसी शख्सियत और सबसे अहम किस्सा आज हमें क्या सीख देता है। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। पहला सेगमेंट, कुरान में वाक़या कैसे शुरू हुआ। ये वाक़या हमें सूरह कहफ में मिलता है। ये सूरत मुशरिकीन मक्का के सवालात के जवाब में नाज़िल हुई थी। मुशरिकीन मक्का ने पैगम्बर इस्लाम से 3 तारीखी वाक़यात के बारे में पूछा था। असहाबे कहफ यानी गार वाले, जुल्करनैन और वो पुरस्कार शख्स जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मिले थे। मौलाना मौदूदी अपनी तफसीर तफ़हीमुल कुरान में लिखते हैं, ये तीनों किस्से ईसाइयों और यहूदियों की तारीख से मुतल्लिक़ थे। हज्जाज में इनका कोई चर्चा न था। अल्लाह ताला ने अपने नबी की ज़ुबान से इन सवालात का मुकम्मल जवाब दिया। अब आते हैं असल वाक़े पर। कुरान पाक में है कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने खादिम से कहा, मैं चलता रहूँगा यहाँ तक कि 2 दरियाओं के संगम पर पहुँच जाऊँ, चाहे मुझे परसों चलना पड़े। 2 दरियाओं के मिलने की जगह मुफस्सिरीन के मुताबिक ये वही मुकाम हो सकता है जहाँ मौजूदा शहर खर्तूम यानी सूडान के करीब दरियाए नील की 2 शाखें अल-बहरुल अबीस और अल-बहरुल इज़्ज़ आकर मिलती। जब वो इस मकाम पर पहुंचे तो एक बड़ी मछली जिंदा होकर पानी में डूब गई। ये इस मुलाकात की निशानी थी। वहाँ से मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का खास बंदा मिला जिसे अल्लाह ने अपनी रहमत से नवाजा था और अपने पास से खास इल्म अता फरमाया था। कुरान में इस बंदे का नाम नहीं आया, लेकिन हदीस नबवी में इनका नाम खिज़र बताया गया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इनसे दरख्वास्त की, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ ताकि आप मुझे वो इल्म सिखाएं जो अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। हज़रत खिज़र ने जवाब दिया, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। जो चीज़ तुम्हारे इल्म के दायरे से बाहर होगी, आखिर तुम इसका सब्र कैसे कर सकते हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने वादा किया कि इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे, मैं किसी मामले में आपकी लाफरमानी ना करूँगा। शर्त ये रखी गई कि जब तक हज़रत खिज़र खुद न बताएं, मूसा कोई सवाल नहीं पूछेगी। दूसरा सेगमेंट, फिर वो 3 वाक़यात पेश आए जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को हैरान कर दिया। पहला वाक़या, कश्ती में सुराख। वो एक कश्ती पर सवार हुए। हज़रत खिज़र ने इस कश्ती में सुराख कर दिया। हज़रत मूसा फौरन बोल उठे, क्या आपने इसमें सुराख किया ताकि लोगों को डुबो सकें? ये तो बड़ी बुरी बात है। दूसरा वाक़या, एक बच्चे का कत्ल। फिर वो आगे बढ़े। रास्ते में हज़रत खिज़र ने एक बच्चे को कत्ल कर दिया। हज़रत मूसा बर्दाश्त न कर सके, कहा, आपने एक बेगुनाह जान को नाहक कत्ल कर दिया, ये तो बहुत ही बुरा काम। तीसरा वाक़या, मुफ्त में दीवार बनाना। फिर वो एक बस्ती में पहुंचे जहाँ पे लोगों ने उन्हें खाना तक नहीं दिया। वहाँ एक गिरती हुई दीवार थी। हज़रत खिज़र ने इसे बगैर किसी मुआवजे के बना दिया। हज़रत मूसा ने कहा, अगर आप चाहते हैं तो इस काम की मजदूरी ले सकते हैं। इस पर हज़रत खिज़र ने फरमाया, अब ये मेरे और तुम्हारे दरमियान जुदाई है। मैं अभी तुम्हें इन बातों की हकीकत बताता हूँ जिस पर तुम सब्र न कर सके। तीसरा सेट में हुकूमत की वजाहत। अब हज़रत खिज़र ने हर काम की असल हकीकत बताई। पहला काम, कश्ती में सुराख। वो कश्ती चंद मिस्कीनों की थी जो दरिया में मेहनत मजदूरी करने वाले थे। मैंने चाहा कि इससे एहतियात कर, क्योंकि इनके आगे एक बादशाह था
جو ہر اچھی کشتی زبردستی چھین لیتا تھا، یعنی ایک معمولی نقصان میں بڑے نقصان سے بچا دیتا۔ دوسرا کام بچے کا قتل۔ اس لڑکے کے ماں باپ دونوں ایمان والے تھے۔ ہمیں اندیشہ ہوا کہ کہیں وہ بڑا ہو کر اپنی سرکشی اور کفر سے انہیں تنگ نہ کر دے، سو ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس کی جگہ ایسی اولاد دی جو پاکیزگی میں اس سے بہتر اور شفقت میں اس سے بھر کر۔ یہاں سے خضر نے مستقبل کا وہ فساد دیکھ لیا جو یہ بچہ پیدا کرتا، اور اللہ نے بہتر بدلہ دیا۔ تیسرا کام دیوار کا بنانا۔ یہ دیوار شہر کے دور یتیم لڑکوں کی تھی۔ اس کے نیچے ان کا خزانہ دفن تھا۔ ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا۔ ہمارے پروردگار نے چاہا کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچے اور اپنا خزانہ خود نکالے۔ یہاں ایک نیک باپ کی نیکیاں اس کی اولاد کو نسلوں بعد بھی پہنچی۔ حضرت خضر نے فرمایا، اور یہ جو کچھ میں نے کیا اپنی رائے سے نہیں کیا، یہ ہے ان باتوں کی حقیقت جن پر تم صبر نہ کر سکے ہو۔ چوتھا سیگمنٹ، کیا حضرت خضر انسان تھے یا فرشتہ، زندہ ہیں یا نہیں؟ اب آتے ہیں سب سے اہم سوال کی طرف، کیا حضرت خضر انسان تھے یا فرشتہ؟ یہ ایک بڑی علمی بحث ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حضرت خضر نے کئی ایسے کام کیے جو کسی شریعت کے مطابق جائز تھے۔ کسی کی ملکیت کو نقصان پہنچانا، کسی بے گناہ کو قتل کرنا۔ مفسرین اور علماء کے درمیان تین رائے ہیں۔ پہلی رائے، حضرت خضر نبی تھے، یہ جمہور کا موقف ہے۔ دوسری رائے، وہ فرشتہ تھے، کیونکہ فرشتے احکام شریعہ کے پابند نہیں بلکہ احکام تکونیہ نظام قدرت کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ علامہ علوسی نے اپنی تفسیر میں عبدالوہاب شیرانی، محی الدین ابن عربی، مجدد علی ثانی، شیخ عبدالقادر جیلانی، جنید بغدادی، امام غزالی سمیت کئی اکابر کے اقوال نقل کیے ہیں کہ کسی ایسے الہام پر عمل کرنا جائز نہیں جو نص شرعی کے خلاف ہو۔ اس کے بعد علماء نے کہا ہے کہ حضرت خضر فرشتوں میں سے ہیں، جیسا کہ ابن کثیر نے ماوردی کے حوالے سے نقل کیا۔ تیسری رائے، وہ انسان تھے مگر زندہ ہیں اور اللہ نے انہیں ایسی طاقت دی کہ وہ ان کاموں کو کر سکتے ہیں۔ کیا وہ زندہ ہیں؟ جمہور علماء امام نبوی ابن حجر اسقلانی کے مطابق جی ہاں، وہ زندہ ہیں۔ صحیح مسلم میں ہے کہ دجال کو ایک شخص مارے گا جسے خضر کہا جائے گا۔ روایات میں آتا ہے کہ وہ ہر سال حج کرتے ہیں اور حضرت الیاس سے ملتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ اور ابن کثیر کے مطابق وہ فوت ہو چکے ہیں، کیونکہ قرآن کہتا ہے ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ البتہ یہ بات طے ہے کہ اگر وہ زندہ ہیں تو یہ ان کی ذات کا معجزہ ہے۔ عام مسلم۔ پانچواں سیگمنٹ، دوسرے مذاہب اور ثقافتوں میں حضرت خضر۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ حضرت خضر کا ذکر اس طرح صرف اسلام میں ہی نہیں ملتا۔ تورات میں حضرت خضر کا نام نہیں، لیکن تلمود، یہودی تفسیری روایات میں ایک خفیہ اور روحانی ہستی کا ذکر ہے جو وقتاً فوقتاً ظاہر ہو کر لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ مدرج یہودی روایات میں ایک نیک شخص کا ذکر ہے جو دریا کے کنارے رہتا تھا اور خفیہ طور پر مسافروں کی مدد کرتا تھا۔ بعض یہودی روایات انہیں حضرت الیاس یا فرشتے متعارون سے تشبیہ دیتی ہیں، لیکن تلمود میں یہ واقعہ حضرت موسیٰ کی بجائے ربی یہوحنان القلادی سے منسوب ہے، جو حضرت الیاس کے ساتھ پیش آیا۔ مسیحی روایات میں سینٹ جارج خیر کے محافظ اور ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے والی حضرت خضر سے جوڑا جاتا ہے۔ مشرق وسطیٰ میں آج بھی مسلمان اور مسیحی ایک ہی مقام پر حضرت خضر اور سینٹ جارج کی یاد مناتے۔ ہندو
معلومات میں برسکے انڈیا اور پاکستان میں حضرت خضر کو خواجہ خضر سمجھا جاتا ہے، جو سمندر دنیا کو مسافر کے محافظ کے طور پہ مشہور ہے۔ سندھ اور پنجاب میں انہیں جھولے لال اور نیل کنٹھ سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ ہندو عقیدے میں دیوتا نپچون جو مچھلی پر بیٹھا ہوتا ہے یہ خضر سے مشابہت رکھتا ہے۔ آج بھی سندھ میں لوگ دریا کے کنارے خضر کے نام سے منت مانتے ہیں۔ صوفیانہ روایات میں صوفیہ میں حضرت خضر کو ولیوں اور روحانی بزرگوں سے جوڑا گیا۔ وہ خضر سبز اس لیے کہلاتے ہیں کہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہاں سبزہ اگاتا ہے، جو زندگی، برکت اور رحمت کی علامات ہے۔ چھٹا سیگمنٹ، اس قصے کا اصل مقصد یعنی آج کا سبق۔ اب سب سے اہم سوال، یہ قصہ صرف ایک کہانی ہے یا آج بھی ہمارے لیے کوئی سبق کرتا ہے؟ تقسیم القرآن میں موجود ساتھ لکھتے ہیں کہ یہ قصہ جو 2 سطحوں پر اہم ہے۔ پہلا، یہ کفار مکہ کے سوالات کا جواب تھا۔ دوسرا، یہ مومنین کے لیے تسلی کا پیغام تھا۔ آئیے سمجھتے ہیں دوسرا پہلو۔ مولانا مودودی صاحب کے الفاظ دیکھیں، اللہ کی معیشت کا کارخانہ کن مصلحتوں پر چل رہا ہے وہ تمہاری نظر سے پوشیدہ ہے، اس لیے تم بات پر حیران ہوتے ہو کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیا ہو گیا، یہ تو بڑا غضب ہو گیا۔ حالانکہ اگر پردہ اٹھا دیا جائے تو پتہ چلے گا کہ بظاہر جن چیزوں میں برائی نظر آتی ہے آخرکار وہ کسی نتیجہ خیر کے لیے ہی ہوتی ہے۔ تاریخی تناظر، یہ واقعہ پیش آیا اس وقت بنی اسرائیل مصر میں فرعون کے نظانے جھیل رہے، اور جب یہ سورہ نازل ہوئی اس وقت مسلمان مکہ میں ظلم و ستم کے پہاڑ جھیل رہے تھے۔ مودودی صاحب لکھتے ہیں، نبوت کے 5ویں سال سے اگلے 5 سال تک قریش نے مسلمانوں پر ایسا ظلم ڈھایا کہ بڑی تعداد کو حبشہ ہجرت کرنا پڑی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خاندان کو شیخ ابی طالب نے محصور کر کے معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کیا گیا۔ اس وقت تک ابو طالب اور حضرت خدیجہ کے ذاتی اثر کی وجہ سے مسلمانوں کو کچھ سہارا تھا، لیکن نبوت کے 10ویں سال جب وہ دونوں انتقال کر گئے تو مسلمانوں پر مکہ تنگ کر دی۔ آخرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمیت تمام مسلمانوں کو مکہ چھوڑنا پڑا۔ اسی شدید مشکل ہوئے وقت میں اللہ نے یہ سورت نازل فرمائی جس میں حضرت موسیٰ کو بھی اسی طرح کی مشکلات سے گزرنا پڑا تھا۔ آج کا سبق، آج ہم سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں یہ بیماری کیوں ہے، یہ نقصان کیوں ہے، یہ دعا قبول کیوں ہے۔ حضرت خضر کا قصہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم صرف ظاہر دیکھتے ہیں، اللہ باطن دیکھتا ہے۔ وہ کشتی جس میں سوراخ ہوا وہ دراصل ڈوبنے سے بچ گئی، وہ بچہ جو مر گیا وہ دراصل اپنے والدین کے لیے عذاب بننے سے بچ گیا، وہ دیوار جو بغیر مزدوری کے بنی وہ دراصل یتیموں کا خزانہ محفوظ کر رہی تھی۔ آج اگر آپ کی زندگی میں کوئی سوراخ ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے وہ آپ کو کسی بڑی سوراخ میں گرنے سے بچا رہا۔ تو دوستو، حضرت خضر علیہ السلام ہمارے لیے ایک عمدہ علامت ہے کہ علم ظاہر اور علم باطن میں فرق ہوتا ہے۔ ہماری عقل جسے برائی سمجھتی ہے وہ بھلائی ہو سکتی ہے، اور ہم جسے بھلائی سمجھتے ہیں وہ برائی ہو سکتی ہے۔ یہ وہی ہے جو قرآن نے فرمایا تم پر لڑائی فرض کی گئی ہے حالانکہ وہ تمہیں ناپسند ہے، تو ہو سکتا ہے تو کسی چیز کو برا جانو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا عظیم نبی بھی حضرت خضر کے سامنے شاگرد بن کے بیٹھا تو یہ سبق سیکھا، تو جب کی زندگی میں کوئی نقصان، بیماری یا ناکامی دیکھو، یاد رکھنا شاید وہ کشتی کا سوراخ ہی نہیں، تمہیں ڈوبنے سے بچنے کا ایک راستہ ہو۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حضرت خضر کے سبق سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔